अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके सामने ये रिवायतों से दलाइल दे रहा था और ये मेरा मुकदमा ये था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो है निकाह के वक़्त उनकी उम्र 16 या 17 साल थी और रुखसती के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 18-19 साल थी। हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर हो गई है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक़्त 6 साल थी और रुखसती के वक़्त 9 साल थी। ये रिवायत गलत है, इनमें कमियां हैं, इनमें जो रावी हैं उनमें कमियां पाई जाती हैं। जराह व तादील अस्मा व रिजाल के जो इमाम हैं उन्होंने इन पर जराहें की हैं, इन पर जराहें मौजूद हैं। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ? इसलिए कि इन पर जराहें मौजूद हैं। मैं इंशाअल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर, और सारी जो रिवायतें हैं 6 साल और 9 साल वाली रिवायतें उनको जमा करके मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इन रिवायतों को काबिल कबूल ये मतलब क्यों नहीं है, इन पर क्यों मतलब जराह व तादील अस्मा व रिजाल के इमामों ने इन पर कौन कौन से रावी हैं जिन पर यानी उन्होंने जराहें की है। मैं इंशाअल्लाह उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। आज मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ और उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे निकाह क्यों की और कैसे निकाह हुई और उनका रिश्ता लगाने वाली कौन ख़वातीन थी, जो खातून थी वो कौन थी। आइए मैं आपको पहले रेफरेंस दे देता हूँ, उसके बाद मैं आगे वाक़िया की तरफ चलता हूँ। ये मुस्नद अहमद रेफरेंस है, मुस्नद अहमद किताब का नाम है। हदीस नंबर 10,552 नंबर पर ये रिवायत मौजूद है। और एक और रेफरेंस ले लें, दलाइलुन नबुव्वा इमाम बहकी की जिल्द 2 सफ़ा 508 और 509 पर ये रिवायत मौजूद है। वो क्या है? वो ये है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत इन्होंने किया। यकायक 10 सन नबवी में इनका इंतकाल जब हो जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी यानी तकलीफ़ हुई इस बात से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन हुए, अफसुर्दा सा रहने लगे, तन्हा सा रहने लगे, घर दर को देखने वाला कोई नहीं था। आपकी एक भाभी लगती हैं हज़रत खौला, उनका नाम है खौला बिनते हकीम, और उनके शौहर का नाम है उस्मान बिन मज़ऊन की बीवी हैं खौला बिनते हकीम। इन्होंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खोए से रहने लगे, बड़े गमगीन से रहते हैं, घर दर को देखने वाला नहीं है और उस पर दीन की जिम्मेदारियां हैं और बड़ी यानी तन्हा सा रहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि या रसूल अल्लाह आप निकाह क्यों नहीं करते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसके साथ करूं? तो हज़रत खौला बिनत हकीम फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह अगर आप चाहें तो बाकरा से निकाह कर लें और अगर आप चाहें तो सैयबा से निकाह कर लें। अब देखें खौला बिनत हकीम ने 2 रिश्तों के बारे में बताया, एक बाकरा का और एक सैयबा का। यहाँ रुक के मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। उन्होंने कहा कि एक बाकरा का रिश्ता है और एक सैयबा का। और आइए देखते हैं कि बाकरा किसे कहते हैं और सैयबा किसे कहते हैं। बाकरा उस कुंवारी लड़की को कहते हैं जो यानी बिल्कुल भरपूर जवान हो, यानी अच्छी खासी जवान हो गई हो, भरपूर जवानी जिसे कहते हैं, भरपूर जवान हो, उस लड़की को, कुंवारी लड़की को बाकरा कहा जाता है। और सैयबा उस लड़की को कहा जाता है जिसका एक बार निकाह हो चुका हो, यानी जिसका निकाह हो चुका हो या तलाकशुदा हो या शौहर का इंतकाल हो गया हो, यानी बेवा हो, उसको सैयबा कहते हैं। यानी बेवा को सैयबा कहते हैं और एक भरपूर जवान लड़की को बाकरा कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकरा कौन है? हज़रत खौला बिनत हकीम से फरमाया बाकरा कौन है? हज़रत खौला बिनत हकीम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपको जो लोगों में सबसे प्यारे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बेटी हैं आयशा।
اور پوچھا کہ یہ سیبہ کون ہے؟ فرمایا کہ سیبہ سودا بنت جمعہ ہیں جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں۔ یہاں رک کے یہ دیکھیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا اور انہیں باقرہ کہا۔ نکاح کی جب انہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر باقرہ کے لفظ سے استعمال کیا کہ باقرہ ہے۔ اور باقرہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ باقرہ اس جوان لڑکی کو، بھرپور جو جوان ہو اسے کہتے ہیں۔ اور دیکھیں پہلے عرب میں یعنی ہر عمر کی لڑکی کو اسی حساب اسی الفاظ سے انہیں بلایا جاتا ہے۔ جیسے دودھ پینے والی بچیوں کو صبی کہتے ہیں عرب میں کہ یہ صبی ہے، اور جو نو عمر لڑکی ہے اسے جاریہ کہتے ہیں۔ اور جاریہ کبھی کبھی بالغ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جاریہ، حالانکہ یہ زیادہ تک نو عمر لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جاریہ لفظ ایک کنواری لڑکی یعنی اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو قریب بلوغ لڑکی ہے یعنی بالغ ہونے والی ہے اسے مراہقہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی عرب میں اسے مراہقہ کہا جاتا ہے اس لڑکی کو۔ اور جو بالغ جوان لڑکی ہے اسے فتاح کہتے ہیں، اور جو اچھی خاصی بالغ ہے، جو بھرپور بالغ ہے اور بھرپور جوان ہے اسے باقرہ کہتے ہیں۔ اور سیبہ میں نے بتایا سیبہ طلاق شدہ کو کہتے ہیں یا بیوہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب ذکر کیا تو باقرہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بھائی مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 سال کی تھی نکاح کے وقت، تو حضرت خولہ بنت حکیم کیسے انہیں باقرہ کہہ رہی ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے، انہیں باقرہ نہیں کہنا چاہیے، انہیں کہنا چاہیے جاریہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا مراہقہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے باقرہ کا لفظ استعمال کیا۔ اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے وقت ایک بھرپور جوان لڑکی تھی، 9 سال کی 6 سال کی نہیں تھی۔ کیا اپنے نبی کی جو بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے دن گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ پھر بھی وہ بات وہ اپنے سینے سے لگائے بیٹھے، نہیں ان کی عمر 9 سال تھی، رخصتی کے وقت 6 سال تھی۔ کیا مذاق بنا کے رکھ دیے ہو دین کو؟ اور جب حضرت خولہ بنت حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باقرہ کا لفظ استعمال کیا، ان کے سامنے کی باقرہ ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صبح ہو شام ہو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ان کو تو وہیں پر رکنا چاہیے تھا کہ بھابھی آپ کیسے یہ حضرت عائشہ کو باقرہ کہہ رہی ہیں، وہ تو جاریہ ہیں یا مراہقہ ہیں، آپ باقرہ کیوں کہہ رہی ہیں انہیں؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک باقرہ تھی، وہ جاریہ نہیں تھی، مراہقہ نہیں تھی، فتاح بھی نہیں تھی کہ ایک جوان لڑکی کہا جائے، بالغ جوان لڑکی، وہ بھی نہیں کہا۔ باقرہ کا لفظ جو بھرپور جوان ہو وہ لفظ استعمال کیا، وہ الفاظ استعمال کیا حضرت خولہ بنت حکیم نے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے وقت وہ بالکل بھرپور جوان تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوسرے کے بارے میں کہ سیبہ کون ہے؟ پھر حضرت خولہ بنت حکیم سے فرمایا کہ سیبہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سیبہ سودا بنت جمعہ ہیں جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ بات کر کے دیکھیں دونوں جگہ۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئیں اور انہیں مبارکبادی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں یہ ام رومان بنت عامر، انہوں نے بتایا خولہ بنت حکیم کو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک رشتہ آیا تھا زبیر بن مطعم کا، نبی اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ زبیر بن مطعم کا رشتہ آیا تھا اور مطعم بن عدی، اس کے باپ سے حضرت ابو بکر صدیق نے وعدہ کر لیا ہے نکاح کا، یعنی ایک طرح سے ہمارے یہاں کہا جائے منگنی ہو گئی تھی، بات پکی ہو چکی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔
وہاں جا کر پتہ چلا۔ یہاں پر رک کے پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک جو مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جب نکاح ہوا 6 سال ان کی عمر تھی، تو کیا جب ان کا رشتہ لگا تو اس وقت 4 سال کی تھی حضرت عائشہ، 5 سال کی تھی؟ کیسے آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کوئی عقل میں آنے والی بات کرے نا بھائی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب پھر 4-5 سال کی رہی ہوں گی جب بات لگی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خولہ بنت حکیم کو کہ آپ رکیے میں آتا ہوں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے تو میں یہ ان سے نکاح کیوں کروں جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، کیونکہ اس وقت زبیر بن مطعم اور اس کا باپ مطعم بن عدی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، یہ مشرک تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ رکیے۔ وہ گئے وہاں سے رشتہ ختم کرنے کے لیے کہ ہم وہاں سے رشتہ میں ختم کر دوں گا۔ تو وہاں گئے زبیر بن مطعم کے گھر، مطعم بن عدی وہاں موجود تھا، اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا کہتے ہو جو رشتے کے بارے میں آپ نے بات کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس کی بیوی موجود تھی، مطعم بن عدی کی بیوی موجود تھی۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے مطعم بن عدی سے کہا کہ ہم اس سے نکاح نہیں کریں گے ان کی بیٹی سے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ان کی بیٹی آئے گی ہمارے گھر تو ہمارے بیٹے کو صحابی بنا دے گی، اس لیے ہم نکاح نہیں کریں گے ان کے گھر ان سے۔ تو اب یہاں یہ بتائیں کہ ایک 6 سال کی بچی میں بھی اتنی یعنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ جائے گی یعنی زبیر بن مطعم کے گھر اور زبیر بن مطعم کو صحابی بنا دے گی۔ وہ ڈر رہے ہیں، یقیناً یہ ڈرنا ان کا یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان بھرپور لڑکی تھی اور عقل مند تھی، ہوشیار تھی، تب وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ آئے گی اس گھر میں تو میرے بیٹے کو بھی صحابی بنا دے گی، ورنہ 9 سال کی بچی سے کون ڈرتا ہے؟ وہ تو کہے گا کہ آئے گی ہم اپنے ماحول میں اسے ڈھال لیں گے۔ یہاں یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اس کی بیٹی یہ زبیر بن مطعم کی ماں جو ہے مطعم بن عدی سے جب یہ کہا نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہے تمہاری بیوی؟ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ صحیح تو کہہ رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جب صحیح کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے نکاح مت کرو۔ وہ گئے بھی تھے رشتہ ختم کرنے کے لیے، رشتہ ختم کر دیا وہاں سے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق گھر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اسی دن نکاح ہوا۔ اسی دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ پھر حضرت خولہ بنت حکیم سودا بنت جمعہ کے گھر جاتے ہیں اور ان کو بھی نکاح کا پیغام دیتے ہیں، اور ان کے گھر والوں نے بھی نکاح کا پیغام یعنی ایکسیپٹ کیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر پھر وہاں بھی نکاح ہو گیا۔ لیکن رخصتی صرف ایک جگہ سے ہوئی، ایک کی ہوئی، دو جگہ نکاح ہوا، لیکن رخصتی صرف حضرت سودا بنت جمعہ کا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت وہ 6 سال کی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ اور بڑی ہو جائیں اور جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تب ان کی رخصتی ہوگی۔ ایسا حالانکہ کہیں ایسا ذکر نہیں ہے، کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ وہ 10,000 کیا 50,000 کتاب لا دے، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہو یا صحابہ نے کسی نے بتایا ہو، یہ ان کی خود کی یہ سوچ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی اور بڑا ہونے دیں، اس لیے ان کی رخصتی نہیں کرایا، صرف سودا بنت جمعہ کی رخصتی ہوئی۔ لیکن یہ بات ہمیں ایک دوسری روایت سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ہوئی، یہ ایک دوسری روایت ہمیں بتاتی ہے۔ کیوں وہ رخصتی اس لیے نہیں ہوئی تھی؟ ریفرنس پہلے لے لیں، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ نمبر 58 پر یہ روایت موجود ہے کہ جب ہجرت کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی بیوی کی رخصتی کیوں نہیں کراتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جو ان کی رخصتی رکی ہوئی تھی، نہیں ہو رہی تھی، وہ
رکی اس لیے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مہر ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پیسے ادھار دیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 سال یا 6 سال والی روایت کو مانتے ہیں، ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیوں مانتے ہو؟ کیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ضرورت پڑی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کریں، 9 سال سے حضرت عائشہ سے نکاح کریں؟ کیا ضرورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک بہت خراب سی تعویل کرتے ہیں لوگ، مجھے بالکل پسند نہیں۔ کیا تعویل کرتے ہیں؟ تعویل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں نکاح اس لیے کیا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے اتنا پڑھ لکھ جائیں، اتنی کمال عقل، کمال فہم، کمال شعور آ جائے انہیں کہ امت کو پڑھا سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ خوب پڑھ لکھ جائیں حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر میں ان سے نکاح کیا۔ یہ اپنے عقل سے وہ تعویل کرتے ہیں۔ کیا تعویل ہے حضرت آپ کی، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا تعویل ہے۔ ایک طرف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے سردار مانتے ہیں، سید المرسلین مانتے ہیں، اور ہمارے نبی کو یعنی بڑی عظمت، بڑی شان والا بتاتے ہیں، اور ہے بھی ہمارے نبی، تو کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ نہیں مانتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو صرف 1 منٹ بھی پڑھا دیں تو پوری دنیا، پوری کائنات کے لوگ ان کے علم سے، ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اگر میرے نبی 1 منٹ بھی کسی کو پڑھا دیں تو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اس کے، پھر جس کو پڑھا دیا ہے اس کے علم کا کوئی یعنی بدل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک روایت میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو تبلیغ کے لیے ملکوں میں بھیجا، شہروں میں، ملکوں میں تبلیغ کے لیے کہ جاؤ شہر میں اور ملکوں میں تبلیغ کرو۔ صحابہ تیار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں کی زبان آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہاں کی زبان، وہاں پہ دوسری زبان بولی جاتی ہے اور ہماری زبان عربی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صبح فجر کے نماز کے بعد پھر مجھ سے ملاقات کرو۔ تو وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ اپنے گھر سے تیاریاں کر کے، اونٹوں پر اپنا سامان باندھ کے، بالکل گھر سے تیاری کر کے نکلے تھے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے پھر یہاں سے نکل جائیں گے، کوچ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں کون کون جا رہے ہیں، آئیے کھڑے، مطلب آئے بتائیں۔ تو وہ صحابہ آئے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو آپ کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اپنے شہر کا نام لیا کہ مجھے عراق جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن، اپنے یعنی ایک انگلی سے اپنے لعاب دہن نکالا اور ان کے زبان پہ لگا دیا، اور پھر ان سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا کہ آپ کہاں جانے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بغداد جائیں گے، اپنے زبان سے لعاب دہن نکالا، ان کے زبان پہ لگایا۔ جن کو جہاں جانا تھا سب کو پوچھ کے لعاب دہن نکالتے اور اس کے زبان پر لگا دیتے۔ اور جب وہ تبلیغ کرنے گئے، وہاں سے آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہمیں وہاں کی زبان پتہ نہیں تھی، لیکن یا رسول اللہ یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہم وہاں گئے، اتنی اچھی زبان وہاں کی بول رہے تھے ہم کہ لوگ وہاں کی جو زبان بولتے تھے وہ بھی ہم پر یعنی فخر کرتے تھے کہ یہ کتنا اچھا زبان بول رہا ہے۔ بالکل فصیح زبان ان کی بن گئی۔ کیا برکت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن۔ تو سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن اتنی یعنی کام کرتی ہے، اتنی فضیلت رکھتی ہے، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو 1 منٹ بھی پڑھا دے، 1 منٹ میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ 1 سیکنڈ بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ کہیں گے 1 سیکنڈ بہت آپ نے کم کہہ دیا، میں نے 1 منٹ اسی لیے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر میرے نبی 1 منٹ بھی کسی کو پڑھا دے تو اس کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پورے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اس لیے نہیں کیا تاکہ وہ پڑھ لکھ جائیں اور خوب اچھی طریقے سے ہوشیار ہو جائیں، یہ نہیں تھا۔
چلیں میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے مولوی ہیں, ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی صاحب, ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت عائشہ کے نام سے, سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو یہ بڑا تکلیف تھا کہ لوگ کیسے ان کی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کس طریقے سے 18-19 سال بنا رہے ہیں. نہیں, ان کی عمر 6 ہی سال تھی نکاح کے وقت, 9 ہی سال تھی. ان کو بڑا 6 سال 9 سال والی عمر سے بڑی محبت تھی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی, اس کا نام رکھا سیرت عائشہ. اور پوری تقریباً وہ کتاب جو ہے نا وہ تقریباً 350 پیج کی ہے. میں اسکین لگاؤں گا آپ کو ابھی. 350 پیج کی کتاب ہے, اور اس میں انہوں نے بڑا زور دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال عمر بیان کرنے کے لیے, کہ ان کی نکاح کے وقت 6 سال تھی ان کی عمر. بڑا زور دیا, بڑا مطلب بہت اپنی طاقت لگائی. اور اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے, اگر میں کہتا ہوں اپنی بات پہ غور کرتے, جو وہ خود لکھ رہے تھے اپنی بات پر غور کرتے, تو وہ اپنی جو کتاب لکھے تھے نا اس کو کبھی چھاپتے نہ یا تو جلا دیتے, کیونکہ ان کی کتاب کسی مطلب کی نہیں رہتی اگر وہ اپنی بات پر خود غور کرتے. سید سلیمان ندوی صاحب اپنی کتاب سیرت عائشہ, بڑی مشہور کتاب ہے بھائی, بہت مشہور کتاب ہے. آپ لوگوں کو شاید عوام کو یہ پتہ نہیں ہے, لیکن علماء جو پڑھے لکھے علماء ہیں, جو پڑھی لکھی ایک جنریشن ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ جو سید سلیمان ندوی صاحب ہیں, انہوں نے سیرت عائشہ کتاب لکھ کے بہت بڑا تیر مارا ہے. بڑی پرچار ان کی جاتی ہے, لوگ بڑی پرچار کرتے ہیں کہ دیکھو سید سلیمان ندوی صاحب نے اتنی بھاری کتاب لکھ دی سیرت عائشہ کے نام سے, 300 پیج کی, اب بڑی انبار لگا دیے ان میں روایتوں کے اور دلائل کے. تو اگر وہ اپنی ایک بات پر غور کرتے نا تو وہ کبھی یہ کتاب لکھتے ہی نہ. کیا سید سلیمان ندوی صاحب سیرت عائشہ جو کتاب ہے ان کی, اس میں صفحہ نمبر 108 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال بیوہ کی زندگی انہوں نے گزارا. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال بیوہ رہی, بیوہ کی زندگی 40 سال گزارا. اور پھر سیرت عائشہ میں آگے صفحہ نمبر 146 پر سید سلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کل عمر 67 سال ہوئی. 67 ایئرس 67 سال ہوئی, اور 58 ہجری میں انتقال ہوا. اب آئیں دیکھتے ہیں, آپ نے پوائنٹ پکڑا, ان کی پوائنٹ پکڑا. اگر آپ پکڑے ہوں گے تو ان کی کتاب بالکل رد ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہا, 40 سال بیوہ رہی حضرت عائشہ, اور کل عمر کتنی ہوئی 67 سال, اور 58 ہجری میں انتقال ہوا. تو اب آپ خود جوڑیں, آپ اتنے ہوشیار تو ہوں گے, آپ جوڑیں کہ 67 سال کل عمر ہوئی, 40 سال بیوہ رہی. تو 40 سال بیوہ والی اگر زندگی ان کی 67 میں سے 40 سال بیوہ والی زندگی نکالیں, 67 میں سے 40 نکالیں تو کتنی عمر بنتی ہے, 27 سال بنتی ہے. 27 سال. یعنی اس کا یہ پتہ چلا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہوئیں اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 27 سال تھی. کلیئر. اب آگے آئیں. 9 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نکاح جب کیا اس کے بعد 9 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. تو آپ بتائیں 9 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں, تو 27 میں سے 9 اور گھٹائیں, نکاح جب ہوئی اس وقت عمر کتنی بنتی ہے, 27 میں سے 9 اور گھٹائیں تو بنتی ہے 18 سال. یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی. اس بات پر سید سلیمان ندوی صاحب نے غور نہیں کیا اور پوری کتاب لکھ ڈالی, اور دلالت کرتے رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی, 6 سال تھی, 6 سال تھی. اب ان کی کتاب کو میں کہاں لے جاؤں, آپ خود بتائیں. یہ کتاب ان کی کس حیثیت کی رہ گئی. ان کی کتاب میں انہی کی بات سے میں 18 سال کی عمر بتا رہا ہوں, ورنہ آئے کوئی بات بتائے کہ نہیں غلط ہے. سید سلیمان ندوی صاحب کی کتاب سے, جنہوں نے انبار لگا دیے دلائل کے, ان کی کتاب سے, انہی کی ریسرچ سے میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 18 سال تھی.
اب اس کتاب کو میں کہاں لے جاؤں؟ لوگ کبھی توجہ نہیں دیتے. اب یہیں سمجھ لیجیے آپ, لوگ پڑھتے تو ہیں, کبھی توجہ نہیں دیتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی عزت کی یعنی جس کی عزت کی حفاظت اللہ کی ذمہ لے لے, اللہ اپنی ذمہ داری پہ لے لے, پھر اس کی کوئی عزت کو خراب نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ ایک بار اور وہ تہمت لگی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10-11 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی. قیامت تک لوگ ان کی پاکیزگی ممبروں پر بیان کرتے رہے. یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ آج ممبروں پر 10-11 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی پر نازل کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تہمت سے پاک ہیں. تو کیسے کوئی آ کر 6 سال میں بتا کر ان کی عزت کو پامال کرے؟ 9 سال بتا کر ان کی عزت پر کیسے حملہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انہوں نے محنت کی اتنی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 منٹ میں ان کی محنت کو ختم کر دیا, انہی کی بات سے ثابت کر دیا. 18 سال کی ان کی عمر تھی, انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اس بات سے. آج غور کرنے کا مقام ہے, لوگ غور کریں ان باتوں پر. کتاب تو سبھی پڑھتے ہیں, اس کتاب کو کتنے کروڑوں لوگوں نے پڑھا ہوگا, لیکن کبھی کسی نے یہ بات غور کیا کہ سید سلیمان ندوی صاحب آپ کی کتاب سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 18 سال ہے نکاح کے وقت. کتاب لوگ بہت پڑھنے والے پڑھ کے چلے گئے. غور کرنے کا مقام ہے, تحقیق کرنے کی بات ہے. یہاں پر غور کریں, تحقیق کریں. اسی طریقے سے کتاب تو بہت, ہمارے ہاں اتنی کتابیں ہیں, لوگ پڑھ جاتے ہیں, ان میں کتنی غلطیاں ہیں کوئی نہیں دیکھتا. پھر اللہ جسے چاہتا ہے کسی کو, پھر وہ آ کے دیکھتا ہے اس میں غلطی ہے. تو کبھی کبھی کسی کو یہ سب پوائنٹیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ میں کبھی کسی کو یہ بات عقل میں ڈالتا ہے. ورنہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا سیرت عائشہ کتاب, کبھی کسی نے سوچا, پڑھ گئے, دھیان نہیں دیا, اور وہ 9 سال والی اور 6 سال والی دلائل بڑے خوش ہوتے رہے. سید سلیمان ندوی صاحب نے بڑا اچھا یہ دلائل دیا, یہ بڑے اچھے دلائل دیے. بکواس کر کے کتاب میں رکھ دیا ہے. میں نے کتاب پڑھا ہے, پوری بکواس کتاب ہے. کیوں میں بکواس کر رہا ہوں؟ بکواس یہ ہے کہ ان میں دلائل جو دیے جا رہے ہیں بنا ترک کے, کوئی ترک ہی دلیل نہیں ہے, کوئی اس میں دلیل میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو کے کہتے ہیں حضرت یہ سوال ہے, انہیں پتہ نہیں کتنے سوالات ہیں. یہ ٹائم بہت تیز بھاگ رہا ہے. میں انشاءاللہ ایک اور آپ کو بتا کر انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے لیے, میں اگلی پارٹ کے لیے آپ کو چھوڑ دوں گا. یہ اس میں ایک اور دلیل دیکھ لیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی جلدی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. آئے ان کے عمر سے دیکھتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو نکالتے ہیں. تو یہ ہے کہ طبقات ابن سعد, امام ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں جلد 8 صفحہ نمبر 31 اور 36 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے, روایت ہے, موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی, جس سال قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. انہوں نے ایک روایت بھی پیش کی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں. گھر میں تھے, بات کر رہے تھے, تو بات ہو گئی کہ میں عمر میں بڑی ہوں. تو وہاں پر حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹی تم تو اس سال پیدا ہوئی ہو جس سال قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, اور تمہارے والد کی عمر 35 سال تھی. ورڈ موجود ہے. تو یعنی پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی. اب آئیں دیکھتے ہیں ان کی کل عمر کتنی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابھی میں بتاؤں گا اس میں جو پوائنٹ ہیں, پہلے یہ سب سن لے, غور کریں ان باتوں پر. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 29 سال ہوئی. 29 سال. حالانکہ اور کتابوں میں 32 سال بھی آئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 32 سال ہوئی. لیکن میں اگر 32 سال والی روایت لیتا تو میرے کچھ بھائی یہ کہتے کہ دیکھو اپنے کام کی چیز لے لیا اور یہ 29 سال والی کیوں نہیں لیا.
मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलो 29 वाली मैंने लिया, 29 साल थी, 32 वाली को छोड़ दिया। ये कहाँ लिखा है? तारीख़ तबरी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 50 पर लिखा हुआ है। अब आए देखते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी बड़ी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी है, मैंने इनका जिक्र पहले कर चुका हूँ कि ये इतने बड़े इमाम हैं कि अगर कहीं बहस हो रही हो तो इनका नाम अगर आ जाए कि इन इमाम ने कहा है तो लोग खामोश हो जाते हैं। ये इतने बड़े इमाम हैं, इनकी जलालत ये है। तो ये अपनी किताब अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा में रिजाल नंबर 11579 पर ये ज़िक्र किया है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 5 साल बड़ी हैं। यानी हज़रत फ़ातिमा हज़रत आयशा से 5 साल बड़ी हैं। अब ये 5 साल बड़ी हैं। अब मैंने जो बताया उस पर देखते हैं। ये ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई, तो फिर हज़रत आयशा कब पैदा होनी चाहिए? यानी ऐलान नबूवत वाले साल ही। तो अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐलान नबूवत के साल ही पैदा होंगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 54 साल की उम्र में अगर रुखसती माने तो उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बनती है 14 साल, और अगर 55 साल की उम्र में रुखसती माने तो उम्र बनती है 15 साल। तब भी 9 साल तो नहीं आती, कम अज़ कम 9 साल तो नहीं आती ना, 9 साल से ज़्यादा है ना, 15 साल। अब अगर हम 32 साल वाली माने कि 32 साल उनकी उम्र थी, हज़रत आयशा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 32 साल हुई, उस हिसाब से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, अगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 32 साल की थी तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके इंतकाल के वक्त उनकी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बनती है 27 साल। यानी 32 में से 5 निकालें तो 27 साल बनती है। और 27 साल ये थी क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 ही महीने बाद, और किसी में 3 महीने आए हैं, बस 6 ही महीने बाद या 3 ही महीने बाद इनका इंतकाल हुआ। जो तहकीक है वो 6 महीना है कि 6 महीने बाद इंतकाल हुआ हज़रत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। अब अगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 27 साल की थी, क्योंकि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम हिस्से में 6 साल ही कमी है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इंतकाल हुआ उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 26.5 साल की फिर हुई, 26.5 साल की, यानी 26 साल 6 महीने की हुई, और 9 महीने 9 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 9 साल निकाल दें तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बनती है 17.5 साल 18 साल निकाह की कर। मैं ये आपको दलील दिया, बड़ी प्यारी दलील है, इसको बस समझने की ज़रूरत है। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी तहकीक अब रोकता हूँ, वरना मेरे पास तो बहुत अंबार हैं अभी हवालों के, और कुछ ऐसे भी हवाले हैं जो मैं आपके सामने यानी अवाम के सामने बयान नहीं किए जाते। लेकिन अगर किसी को शौक़ है कि उन यानी बातों को भी जानना तो फिर वो मुझसे अलग से रब्ता कर सकता है। और मेरी ये गुजारिश है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप लोग देखते हैं, इसे आप लोग अपने दोस्तों में शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें, लोगों में चर्चा किया करें इसकी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे पब्लिसिटी मिले, नहीं, ये लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल नहीं थी भाई, 18-19 साल थी। ये लोग जो अपना अकीदा बना के बैठ गए हैं कि नहीं 6 साल थी 9 साल थी, ये अकीदे को ख़त्म करें, ये गलत अकीदा है, इससे हमारे नबी की तौहीन होती है और ये बात गलत है, ताकि लोगों को पता चले। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और अभी बहुत से तहकीक मुझे बतानी है आपके सामने। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।